मसीह में मेरे अजीज़ बहन भाइयों, मेरे हमवतनों, आपको मेरा सलाम पहुँचे। जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़श्ता सिप अवस्था के तहत हम मुख्तलिफ मज़ामीन को मुख्तलिफ तौर से पेश करते हुए चले आ रहे हैं, जिसमें बिदअती कलीसियाएँ हैं, जिसमें झूठे नबी और रसूल हैं, जिनमें मुख्तलिफ दीगर मज़ामीन हैं। तो आज हम जिस मज़मून पर बात करने के लिए जा रहे हैं वो बड़ा ख़ास मज़मून है, जिसे हम कहते हैं इल्मुल मलाइका। इल्मुल मलाइका यानी फरिश्तों का इल्म, और कुछ लोग इसको इल्मुल फरिश्तगान कह देते हैं। इल्मुल फरिश्तगान एक गलत इस्तिलाह है जो इस्तेमाल हो ही नहीं सकती। फरिश्ता फारसी में लफ्ज़ है और मलक जो है वो अरबी में है, तो लिहाजा जो फरिश्ता है, फरिश्तगान उसकी जमा है, तो उसके साथ अरबी का हरफ तखसीस नहीं लगाया जा सकता। उसको इल्मुल फरिश्तगान कहना ही गलत है, अरबी में होगा इल्मुल मलाइका। तो मैं आपके सामने ये फरिश्तों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जो हम जिन्हें मफूकुल फितरत कुव्वतें भी कह लेते हैं। मफूकुल फितरत कुव्वतों में सिर्फ फरिश्ते ही नहीं आते, उनमें शैतान के करिंदे भी आ जाते हैं जो हैं फरिश्ते, तो वो मफूकुल फितरत कुव्वतें शुमार होती हैं। ये इस इंसानी तारीख की ज़िम्न में मुख्तलिफ दास्तानों से भरी पड़ी है कि फरिश्ते क्या हैं। मुख्तलिफ मज़हब में और अकायद में फरिश्तों का तस्वुर और शक्ल और सूरत मुख्तलिफ हो सकती है, मगर फरिश्तों के मुतालिक कई एक बयानात में यकसानियत पाई जाती है। मतलब कई एक गैर मुरई मखलूक है, ये आग या नूर से तख्लीक करता है, ये मुख्तलिफ बहरूप बदल सकते हैं, ये नेक और बद हर दो तरह की मखलूक हैं, ये वक्तन फ़क्तन या ज़रूरत के तहत इंसानों पर ज़ाहिर होते रहते हैं। ये तख्लीकी अमल से मुबर्रा हैं, यानी मर्द और औरत नहीं होते, या ये नॉन जेंडर है, इनमें तस्कीर तानीस नहीं पाई जाती। बस रूह और रूह बताते खुद किसी रूह से इख्तलात के तहत औलाद पैदा नहीं कर सकती। फरिश्तों की मुख्तलिफ अशकाल सूरतें मुख्तलिफ नाम हैं, सब अपने अपने काम किसी रहनुमा सिपहसालार या अपने से बड़े जो रहनुमा है या अपने से बड़ा कोई अफसर होगा या उनका होगा, तो उसके तहत जो है वो अपने काम सर अंजाम देते हैं, जिनको तमाम लोग। अच्छा, फिर एक और बात कि इनको जो काम तफवीज़ कर दिए जाती है उसे तजावत नहीं कर सकते, ये उसे तजावत नहीं कर पाते, इनकी तादाद का शुमार भी नहीं किया जा सकता। फरिश्तगान का तस्वुर हमारे मजहबी अकायद का बुनियादी हिस्सा है, लेकिन अदबी सतह पर भी यह पसंदीदा मौजू रहा है। इसी नुक्ता निगाह से तस्वीर के ज़िम्न में इंतहाई मरबूत और खूबसूरत फन भी मौजूद है। फन संतराशी में यूनानी और रोमियों ने फरिश्तों के तस्वुरात को लेकर कई एक शाहकार तख्लीक की हैं। मजहबी और दीनी अकायद के हवाले से फरिश्तों का रोया में आना या इंसानी जिस्म में ज़ाहिर होना, इंसान और खुदा के दरमियान वसीत या वसीला होने का तस्वुर या दास्तानें भी आम है। इसके साथ मैं आपको ये बता दूं, बाद में ये तस्वुर भी मौजूद है, हर इंसान के साथ फरिश्ते जो हैं वो मौजूद रहते हैं। जैसे कि इस्लाम में भाइयों में ये तस्वुर आम है कि इस्लाम में फरिश्तों को मुनकर और नकीर कहा जाता है, जो इंसान के दोनों कांधों पर सवार रहते हैं। तारीख का जायजा लिया जाए तो सबसे पहले सामियों ने रूहों और फरिश्तों का तस्वुर पेश किया। दीगर बुतप्रस्त मज़हब में मसलन अशूरी तहजीब में मुख्तलिफ नौ के परदार जानवर दरअसल फरिश्तों के ही तस्वुर को पेश करने के लिए ढाले गए, जिन्हें मुहाफ़िज़ के तौर पर माबदों या महलों या शहर के मरकजी दरवाज़ों पर अवेदा कर दिया जाता था बुत बनाकर। अंग्रेजी में फरिश्तों को एंजल कहा जाता है, जो यानी लफ्ज़ एंगलूस से माखूज़ है, जिसका इब्रानी तर्जुमा मलाका है। याद रखें, मलाका, जिसे मलक कहा जाता है, जिसे अरबी में मलक और जमा मलाइका कहा गया है। मलाका या मलक बमानी कासिद या पैगाम रसां, यानी खुदा के फरिश्तों को इंसानों की जानिब रवाना करता है ताकि अलवी मकासद से आगाह किया जाए। जबकि दूसरी जानिब बदी का खुदा भी मौजूद है, जो अपने फरिश्तों को इंसानों को नेकी से दूर और बदी की तरफ जो तराविश के लिए इस्तेमाल करता है, जिसे हम अबलीस के करिंदे या बदरूहें कहते हैं, जिनके हमने मुख्तलिफ नाम रख दिए हैं। वो किसी भी रूप में आया था, हमने किसी को ज्यों कहा, किसी को जिन कहा, किसी को चुड़ैल कहा, किसी को भूत कहा, और इस तरह का तस्वुर हमारे यहाँ मौजूद है। याद रखिए कि आगे चलकर हम जब बयान करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दोनों जानब फरिश्तों का एक मरबूत निज़ाम मौजूद है। कलाम मुक़द्दस में फरिश्ते का जिक्र आदम और हवा की दास्तान के साथ आता है, जब जिंदगी के दरख्त की हिफाजत के लिए फरिश्ते को मामूर कर दिया गया।
بائبل مقدس بیان کرتے ہیں کہ انسان سے پہلے فرشتے تخلیق ہو چکے تھے، کیونکہ ہمیں آسمان پر ایک جنگ کا ذکر ملتا ہے جس میں فرشتوں کو ابلیس جو ہے وہ اس نے دعویٰ کر دیا اپنے تکبر، غرور، گھمنڈ اور اپنی خوبصورتی کے سبب سے کہ میں جو ہے وہ تمام فرشتوں سے اعلیٰ اور افضل ہوں، تو لہذا میں بھی اپنا تخت خدا کے برابر بناؤں گا اس گھمنڈ اور تکبر پر، یعنی شمال کے اطراف میں پہاڑوں پر بیٹھوں گا، اور یہی سے اس کے تکبر کے سبب اس کی تنزلی شروع ہوئی، اور پھر آسمان پر جنگ ہوئی، اور فرشتے ابلیس کو اپنے فرشتوں سمیت یا اپنے کرندوں سمیت یا اس کے حماتیوں سمیت واپس زمین پر یا نیچے کی سمت گرا دیا گیا۔ تو ہم یہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ فرشتے کیا ہیں۔ فرشتوں کی اقسام جو ہیں وہ مسیحیت میں مختلف طرح سے ہیں۔ مثلا یہودیت، مسیحیت اور اسلام میں فرشتوں کے کام اور اقسام تقریباً یکساں ہیں، تاہم مسیحیت اور یہودیت میں فرشتگان کا تقریباً جو کام ہیں وہ ایک جیسے ناموں اور کاموں کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں۔ فرشتوں کی اقسام کے ساتھ ان کی شکل و صورت بھی مختلف ہو جاتی ہے۔ بائبل میں فرشتوں کا لوگوں سے براہ راست ملنا اور ان کو ہدایت مقاصد سے آگاہ کرنا پایا جاتا ہے۔ بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں جو دی جا سکتی ہیں، تو یہ آگے چل کر ہم کو بتائیں گے۔ تو اس طرح سے یہ براہ راست بھی ملتے ہیں لوگوں سے، یعنی وہ انسانی جسم اختیار کر کے انسانوں پر ظاہر ہوتے ہیں یا پھر خوابوں اور رویا میں آ کر فریضہ انجام دیتے ہیں۔ پیدائش میں جن فرشتوں کو قربی کہا گیا ہے، عمومی طور پر ہر قربی کے لیے ہم عام فرشتہ سمجھتے ہیں، مگر جب اس کے لفظ کے ماخذ اور تشریحات سے رجوع کرتے ہیں تو یہ جنگجو فرشتوں کے گروہوں میں شامل ہوتے ہیں، جن کا نگران یا کمانڈر جو ہے وہ میکائیل فرشتہ، جس کا ترجمہ ہے خدا کی مانند۔ تو لوسیفر کی تنزل کمانڈر وہ ان کا ہے۔ لوسیفر کی تنزل کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہوگی، یقیناً اس میں سب سے اہم کردار میکائیل کا رہا ہوگا، اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آگے جب ہم باتیں کریں گے تو میری استدعا ہے کہ جب آپ اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنا چاہیں، جب بھی آپ کا جی چاہے، جب بھی آپ کی کلیسیا چاہے، جب بھی آپ کے رہنما چاہے، لنک پر دیے ہوئے نمبر پہ ہم سے رابطہ قائم کیجیے۔ ہم آپ کو ان کے بارے میں مکمل اور جامع تفصیلات ضرور پہنچائیں گے تاکہ آپ کو کسی قسم کی تشنیگی باقی نہ رہے، اور ہم اپنے پیغام کو جو دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ مکمل اور جامع ہو اور لوگ اس کو سمجھیں اور جانیں۔ آگے ہم چلتے ہیں فرشتوں کی اقسام پر۔ تو بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو بتایا تھا، فرشتوں کی اقسام کیا، قربیوں کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا۔ تو خداوند کے فرشتے جو ہیں وہ مختلف طرح سے لوگوں کے پاس، مریم کے پاس فرشتہ آیا، جدعون کے پاس فرشتہ آیا، ابراہیم کے پاس بھی فرشتگان آئے جن کے لیے اس نے باقاعدہ کھانا وانا بھی تیار کیا، اور ابراہیم کی لونڈی جو حاجرہ تھی اس پر بھی فرشتہ ظاہر ہوا کہ یہ کر کے یہاں سے پانی مل جائے گا، اس کو یہاں لے جا، اس کو وہاں لے جا۔ اس طرح کر کے اسحاق کی قربانی دیے جانے کے وقت بھی فرشتے نے آ کر کہا کہ رک جا اور اپنا ہاتھ روک لے، لہذا اس کے لیے برا مخصوص کیا گیا۔ یعقوب کی فرشتوں سے ملاقات بھی ہوئی جب وہ اپنے بھائی عیسو جو کہ ادوم کہلاتا ہے ملاقات کو جا رہا تھا، اس نے وہاں بھی فرشتوں کو دیکھا۔ یعقوب فرشتہ سے برکت پانے کے لیے کشتی لڑتا ہے اور اسے جانے نہیں دیتا۔ اس طرح سمسون کی پیدائش کے وقت بھی فرشتہ جو تھا وہ دکھائی دیا اور اس کے ذریعے سے پیغام پہنچایا گیا۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے فرشتے اپنا کام سر انجام دیتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ منکر و نکیر جو ہیں وہ دائیں بائیں موجود رہتے ہیں، لیکن اس میں اور بھی بہت ساری جو پائی جاتی ہیں۔ تو اسلام کے یہاں جو ابلیس کا تصور ہے وہ تھوڑا سا مختلف اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ وہاں ہے کہ ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کے سبب سے اسے درجہ ابلیس ملا اور اسے خداوند کے حضور سے یا خداوند کے سامنے سے نکال دیا گیا اور خداوند نے اسے لعنتی ٹھہرایا۔ یہ ہو گیا۔ لیکن یہ ذرا یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام میں فرشتوں پر ایمان ان کے ایمان کا جز ہے جو ایمان مفصل کہلاتا ہے۔ ہم اس کے بارے میں بعد میں بات کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر فرشتوں پر ایمان، یعنی 4 کتابوں پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان، یہ ان کے ایمان کا بنیادی حصہ ہے جسے وہ تعلیمات سے نہ تو نکالا جا سکتا ہے نہ اسے انکار کیا جا سکتا ہے۔ تو
تو اس طرح ان کے ہاں تو جنوں کا تصور پایا جاتا ہے، اور جنوں کا تصور بھی اس طرح سے ہے کہ انسانوں سے پہلے جن موجود تھے، ہنون بنون وغیرہ جو تھے وہ ان کی حکومت تھی۔ یہ ہنون بنون کیا ہے، ان کی داستان کیا ہے، ہم پھر دوبارہ آپ سے التجا کریں گے، استدعا کریں گے کہ جب ان کے بارے میں آپ مکمل طور پر جاننا چاہیں تو نیچے دیے گئے نمبروں پر ہم سے رابطہ قائم کیجیے گا، ہم آپ کو مکمل تفصیلات بتائیں گے ہنون بنون کے بارے میں بھی، ان کی جنگ کے بارے میں بھی، اور اس سے پہلے جو اسلامی داستانوں میں موجود ہے کہ ابلیس تھا تو کیا نام تھا، اس کا نام کیا تھا، اس کے باپ کا نام کیا تھا، اس کی ماں کا نام کیا رکھا گیا، تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ لیکن چونکہ مسیحیت میں اس طرح کا کوئی تصور موجود نہیں ہے کہ ابلیس کا کوئی واقعی باپ یا ماں تھی، تو ہم اس کے بارے میں کوئی تصور بائبل پیش نہیں کرتی۔ بائبل وہ خدا سے کے حکم سے تخلیق کردہ تھے، جیسے ہم کن فیکون کہہ لیں، اور وہ ہو گیا تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد اس میں گھمنڈ سما گیا۔ تو اس کا مکمل بیان اگر چاہیں تو حزقیل 28 باب میں مکمل طور پر پڑھ سکتے ہیں کہ تو باغ خدا میں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا، اور تیری پیدائش کی روزی سے تجھ پہ تیری کوشش کی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارا بیان آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں، تو کس طرح سے اس کی تخلیق ہوئی، وہ کون تھا، کیا تھا۔ تو اس طرح سے ہم آگے جب، اور پھر جو مختلف طور سے بیان کیا جاتا ہے، تو اسلامی تاریخ میں ایک اور بھی بات ملتی ہے کہ براق کا جو تصور ملتا ہے کہ گھوڑا پردار گھوڑا تھا، جس پر جبرائیل جو کہ پیغام رساں فرشتوں کی صورت کا نگران ہے، وہ جو ہے وہ لے کر گیا ان کو، اور 7 آسمانوں کی سیر کرائی، اور 7 آسمانوں کے نام بھی باقاعدہ موجود ہیں جو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں، جن کی تفصیلات میں ہم جا کر ان کو سمجھ سکتے ہیں کہ اسلامی تصور افلاک کیا ہے۔ جو اسلامی تصور افلاک ہے ہم اس کو سمجھیں گے، اور مسیحیت میں جو تصور افلاک ہے وہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے یا کرتے ہیں، یا آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ وہ کیا ممکن ہے۔ تو اس طرح سے جب ہندوانہ تخلیق کی جانب آتا ہے تو وہاں پر اپسراؤں کا ذکر ملتا ہے، تو اپسراؤں کا تصور بھی یہ اسلامی جو تصور فردوس ہے یا تصور جنت ہے اس سے ملتا جلتا ہے کہ اپسرائیں بھی جو ہیں وہ اس سورگ میں رہتی ہیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں، اور اپسرائیں ان کو ملتی ہیں۔ وہ کبھی کبھی زمین پر بھی آتی ہیں، اور اپسرائیں چونکہ نہانے کی بڑی شوقین ہوتی ہیں تو اس لیے زمین پر آیا کرتی تھی۔ تو کرشن اور کی کہانیوں میں یہ بہت ساری چیزیں ملتی ہیں کہ اپسرائیں آ کر نہایا کرتی تھی اور پانی میں کھیلا کرتی تھی، اور اس کے ساتھ بہت سارے تصور۔ اس کے ساتھ جب ہم پریوں کا تصور دیکھتے ہیں تو پریوں کا تصور اصل میں اپسراؤں سے منسلک ہے، لیکن پریوں کے متعلق ہم صرف آپ کو یہ بتا دیں کہ ہم نے یہ داستانیں بنا لی ہیں کہ اگر آپ جو وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں ان کے بارے میں جب جانتے ہیں، جن میں قازقستان، آذربائیجان، تتارستان، داغستان وغیرہ شامل ہے، ازبکستان، تو اس میں سے ایک علاقہ داغستان بھی ہے جہاں پر کوئی کاف موجود ہے، کوئی کافے کی علاقہ ہے، وہ کوئی جنوں یا پریوں کا کوئی ٹھکانہ یا نہیں ہے، وہ وہاں تھا۔ جب عربیوں نے وہاں کا رخ کیا تو عربیوں نے جب بڑے رنگین قسم کے کپڑے پہنتے تھے اور بڑی خوبصورت وہ عورتیں تھیں، بے شک چندی آنکھوں والی، تو وہ جو پہاڑوں سے نیچے اترتی تھی وہ تیز ہوائیں چلتی تھی، ان کے کپڑے جب اڑتے تھے وہ کہتے تھے پریاں ہیں۔ تو پریوں کو وہاں سے نکلا، اور ہم نے کوئی کاف کو پریوں اور جنوں کے ساتھ منسلک کر دیا، جبکہ کوئی کاف کا علاقہ پہلے سے موجود تھا، وہ اس کا نام ہے، کوئی کاف کو جنوں اور پریوں کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو پریوں کا تصور بھی ہمارے یہاں ملتا ہے۔ ہم نے ایک اور بھی داستان گھڑ رکھی ہے کہ ہمارے یہاں سیف الملوک جو جھیل تھی وہاں پر پریاں اترتی تو وہ سیف پر وہ عاشق ہو گئی، وہاں گئی اور پریاں اس کو لے کر چلی گئی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک خاص موقع پر آج بھی پریاں جھیل میں اترتی ہیں، جو کہ ناممکن ہے، اور یہ کسی بھی قسم کا تصور ایسا کوئی موجود نہیں ہے، نہ آج تک کسی نے دیکھا ہے، اور نہ ہی کوئی اس کا حقیقت بیان کی جا سکتی ہے۔ تو بھی ہم آگے چلتے ہیں۔ ایک اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ بہت سارے جن جو ہیں ان کے بارے میں اسلامی تصورات میں بڑا کلیئر ہے۔ تو ایک بار تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے فرشتوں نے ان کے منہ سے تلاوت بھی سنی تھی، اور وہ اپنے جن بھائی کہہ کر ان کو مخاطب کرتے ہیں، جس کے حوالہ جات موجود ہیں۔
तो भी हम ये समझते हैं कि मफूकुल फितरत कुव्वतें जो हैं वो मौजूद हैं, और मफूकुल फितरत कुव्वतें क्या हैं, इनको समझने के लिए हम दोबारा आपसे इस्तदा करेंगे कि नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे रब्ता कायम कीजिए, और हम आपको इनके बारे में मुकम्मल तफसीलात बयान करने की कोशिश करेंगे। हत्तुल वसा हमारी कोशिश होगी कि कोई मजमून जो है वो तशना तलब ना हो, बल्कि मुकम्मल मालूमात आप तक पहुँचे और आप उन्हें समझने की कोशिश करें कि फरिश्ते क्या हैं, फरिश्ते कौन हैं, फरिश्ते क्यों हैं, इनके काम क्या हैं। मैं भी सोचता हूँ, आप भी सोचिए। प्रोफेसर आरिफ परवेज नकीब, पाकिस्तान गॉस्पेल नेटवर्क, स्टूडियो कराची।